अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल सारिक, जिसको तहरीर किया है ज़ुमर फातिमा ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं सिलसिलेवार नावल सारिक की तरफ। अबरा का सांस धोखने की मानंद चल रहा था। 2 मिनट के डर ने उसे हवास बाख्ता कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहानसा लहजे में बोलती वो उसके कंधे पर सर टिका गई। आंसू बेख्तियार फिसल कर चेहरे को भिगो रहे थे। माय गॉड अबरा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि तुम इस कदर खौफज़दा हो जाओगी। मेरा तुम्हें डराने का कोई मकसद नहीं था, आई स्वेयर। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों को सहलाने लगा। इस तरह कोई किसी के घर आता है क्या? और इतनी खामोशी से आकर बैठ जाओगी तो क्या मैं डरूंगी ना? वो भीगा चेहरा उठाए नरूठे लहजे में बोली। वो बेहद खफा हो रही थी, या शायद खौफ का हमला शदीद था और इसी के मुताबिक उसका रिएक्शन भी। ये किसी का घर तो नहीं है, ये तो मेरी फ़ैन अबरा मुनीर का घर है, इसलिए तो मैं आ गया। एक्चुअली तो मूवी देखने में इतनी मगन थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। वो अपनाइयत से बोलते हुए उसका शिकवा दूर कर गया था। वैसे भी रात के 2 बजे सोया जाता है। मूवी देखोगी तो वैसे भी दिमाग ख़राब होगा और फिर हॉरर देखोगी तो रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है। वो लाइट ऑन करते हुए प्रोजेक्टर के सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। अब खड़ी क्यों हो? जाओ कॉफ़ी ले आओ, आखिर इतने दूर से आया हूँ तुम्हारे घर। वो उसका ख्याल बटाने को बोला। अबरा ने सोफे पर बैठे इस शख्स को देखा जिसको देखने की चाह वो कितने सालों से करती आ रही थी। मेरे बुलाने पर नहीं आए तुम, अच्छी खासी थी, अचानक टपक कर तुमने मेरा सांस अटका दिया, ऊपर से तुम्हारी भूतों वाली ड्रेसिंग। वो उसके मुकम्मल काले लिबास पर तंज करते हुए बोली। भाई, ज़माने से छुप कर आना पड़ता है। अब हम हर किसी को तो मैसे नहीं, लेकिन यहाँ चले आते हैं तो आप हमें एक कप कॉफ़ी की पेशकश भी नहीं करेंगी? वो शायद आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में था। देती हूँ ज़माने से सदा के नाराज़ इंसान। वो बड़बड़ाती हुई किचन की जानिब चली गई। 5 मिनट बाद उसकी वापसी हुई तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसे हैरत का झटका लगा। ये कहाँ गया? सिकंदर, सिकंदर! वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में उसे आवाज़ें देते हुए ढूंढे गई, लेकिन वो कहीं मौजूद नहीं था। मुझे लगता था कि इंसान पागल है, लेकिन अब यकीन हो गया है कि ये वाकई आला दर्जे का सटका हुआ इंसान है। वो मुंह बसोरे हुए बोली और कप मेज़ पर रख दिए। अब इस आने का एवं गायब हो जाने का क्या मकसद हो सकता है? उसने मोबाइल उठाया और उसकी जानिब कॉल मिला दी, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। उसने कप उठाए और जाकर वापस किचन में रखाई। अब तो उसे वाकई लगने लगा था कि वो एक भूत था जो इतनी जल्दी कहीं गायब हो गया था। कप रखने के बाद वो कमरे में सोने चली गई। दरवाजे के पीछे से एक वजूद बाहर निकला, किचन की जानिब दबे पैरों से गया और कॉफ़ी का मग उठाए वापस सोफे पर आकर बैठ गया। आज लॉन में धूप फैली हुई थी जो सामने लॉन में मौजूद माहौल को उजला बनाता कर रही थी। खुनकी का एहसास जाता हुआ महसूस होता था। वो गाड़ी खड़ी करके एनेक्सी जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही हाजिक राह में हायल हो गया। सर, आपका डॉक्टर हमजा वेट कर रहे हैं। शायद आपको भूल गया, आज आपका वक्त तय है उनके साथ, लेकिन मैंने आपको टेक्स्ट किया था याद दहानी के लिए। वो हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। हाजिक, जाकर डॉक्टर को कहो कि वापस चले जाएं। आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन, मुझे किसी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। वो बोलकर आगे निकला। सर, अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो यकीनी तौर पर वो एनेक्सी आ जाएंगे। उसने जिस कदर तेज़ी से अल्फाज मुंह से बरामद किए थे, इतनी ही तेज़ी से गुस्सा हमीज़ के चेहरे के आज़ा बिगाड़ गया था। अगर वो मेरे घर आया ना, उसकी दोनों टांगें तोड़कर वापस जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बता देना जाकर उस डॉक्टर को। वो इंतहाई दुरुस्त लहजे में पलट कर उसे वार्न करता उसके औसान ख़ता कर गया था। आज से पहले तो उसने कभी इससे ऐसे बात नहीं की थी। फिर गहरी सांस खारिज करता लब भेज गया।
شاید اسے اپنے سے بڑے انسان سے ایسے لہجے میں بات کرنے پر بہت جلد برا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ دیکھیں حاذق، میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے روڈ بیہیو کروں، لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ آپ اس قدر ڈھٹائی سے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اب یہ بھی کوئی مینرز تو نہیں ہے نا؟ آپ کی آدھی عمر اس گھر میں گزر گئی، کم از کم یہ بات آپ کو سیکھ لینی چاہیے تھی کہ جب ایک انسان اسپیس مانگ رہا ہو تو اسے دے دینی چاہیے۔ میں اس وقت مینٹلی طور پر بہت ان ایزی فیل کر رہا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ آپ جا کر بتا دیں کہ میں نہیں آ رہا، تو مطلب میں نہیں آنا چاہتا۔ ڈاکٹر حمزہ سے کہیں اگر مجھے فیل ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو اگلی دفعہ میں خود ان کے کلینک چلا جاؤں گا، انہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ درمیانی راہ نکال کر اس وقت صرف اور صرف راہ فرار اختیار کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ نہ ہی ڈاکٹر حمزہ کا اور نہ ہی امیس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، بس، اور وہ وہی کرتا تھا جو اس کا جی چاہتا تھا۔ لیکن سر، آپ کے والد محترم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کو آپ کا ڈاکٹر حمزہ کے پاس ہونا اسی وقت چاہیے۔ حاذق کی وہی ٹون تھی۔ وہ بس اس وقت یہی چاہتا تھا کہ سکندر اپنے باپ کے پاس جائے۔ آئی ایم سوری، میں نہیں آ رہا، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتا بولا۔ اس سے معذرت کرتے ہوئے وہ انیکسی کی جانب بڑھ گیا۔ حاذق بھی اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، شاید وہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا۔ کون سا راز چھپا ہے اس نشان کے پیچھے؟ طلال نے وہ صفحہ اٹھا کر ناصر کے سامنے رکھ دیا جو پان چبانے میں مصروف تھا۔ کہتے ہیں طلال میاں کہ انسان اگر خود راز کے آخری سرے تک پہنچ جائے تو اسرار و رموز تبھی عقل میں سماتے ہیں۔ میں اگر اس کا مطلب بتا بھی دوں نا تو تمہیں صرف اتنا ہی معلوم ہو پائے گا کہ مائکروسافٹ کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ خیر، تمہیں مشورہ دینے آیا تھا کہ اس شخص تک جو بھی پہنچا وہ انہی قدموں پر پلٹ آیا تھا، اس لیے نہیں کہ ہم کم ہمتی یا حوصلے کے فقدان کا شکار ہیں۔ بس جو اس سے ملتا ہے اسے گرو مان لیتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا کہ اسے پکڑ لیا جائے، اور دل پر سلیب رکھ کر اگر تم اسے قیدی بنا بھی لائے نا تو 5 منٹ کے اندر تم اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس نے صفحے کو مٹھی میں دبوچ کر چمرا دیا۔ طلال جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، کاغذ کا حشر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے بڑے فینس میں شامل ہے۔ ناصر صاحب، گورنمنٹ ہمیں غداروں، چوروں، لٹیروں، قاتلوں اور مجرموں کی بیٹھ کر تعریف کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتی۔ اگر میں اور آپ اس کے اتنے بڑے فین نہ ہوتے تو شاید وہ سرکل جو اس نے بنایا ہے نہ بنتا، اور ہر روز کے قتل جو چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسی کا کارنامہ ہے، یہ نہ ہوتے۔ لیکن یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آخر آپ بھی تو میرے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ جو کام آپ نہ کر سکے انشاءاللہ وہ میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری اسم کے بعد دنیا میرا نام لے گی، جب میں اس کی ویسے ہی کھوپڑی کھولوں گا جیسے وہ ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کی کھول جاتا ہے۔ اس کی لمبی تقریر ناصر نے تحمل سے سنی۔ جہاں تک بات ہے اسلم کی تو اس کے بعد بہتوں آ چکے۔ پتہ ہے لڑکے، میں یہاں تمہیں غداری کا درس نہیں دینے آیا تھا، لیکن جو مٹھی بھر لوگ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں میرے خیال میں انہیں کرنے دینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن اس دفعہ اپنے پیر کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ داڑھی کھجاتے رازداری سے پوچھتے ہوئے تھوڑے آگے ہوئے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ طلال نے اچنبھے سے پوچھا۔ بھلا ایک راز باہر اتنا عام کیسے ہو سکتا تھا؟ بیٹا، تم وائٹ چیپل مرڈرر اور لیدر ایپرن کو نقش پالو گے اور لوگوں کو معلوم تک نہ ہوگا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے یا خوش فہمی، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ویل، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اکسا رہا ہے کہ اس کا راستہ اختیار کر لو۔ وہ پان تھوکتے ہوئے وجہ بتا گئے۔ آپ کچھ زیادہ نہیں جانتے اسے؟ اگر واقعی آپ اسے جانتے ہیں تو مفت مشوروں کی بجائے ایک احسان کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آخر وہ ہے کون جس کا نقش پا بھی میں لوگوں سے چھپا نہیں سکا۔ اس وقت طلال کا انداز انتہائی درست تھا۔ ناصر جانتا تھا کہ وہ اس وقت ایسا کیوں پیش آ رہا ہے، اس لیے اس نے خاطر خواہ اثر نہ لیا۔ میں اسے سائیکولوجیکلی جانتا ہوں، تم بھی جان جاؤ گے۔ وہ تمہارے دماغ پر دن رات سوار رہے گا، تم اسے اتنا سوچو گے کہ ایک وقت وہ تمہیں اپنی ذات کا حصہ لگنے لگے گا، اور خود کو کون نہیں جانتا ہوتا۔ پھر ایک دن تم اس سے ملو گے اور وہ اس سوچوں سے مکمل طور پر جدا ہوگا، تم چکرا جاؤ گے اور آخر میری بات پر ایمان لے آؤ گے۔ وہ اتنے پُر یقین لہجے میں بولا کہ طلال کو اس شخص پر رشک آیا۔
جس کے دشمن بیٹھ کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آپ نے اسے دیکھ رکھا ہے؟ گھما کر ایک اور سوال پوچھا۔ شاطر نگاہیں اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھیں اور اب تک کے اندازوں کے مطابق وہ سچ بول رہا تھا۔ نہیں، شاید اس کی ماں نے بھی پیدا کرنے کے بعد اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ رچرڈ لیڈرو ہے جو اپنا سراغ صرف خود پتہ لگا سکتا ہے۔ ہم سب غائبانہ طور پر جانتے ہیں اسے۔ اگر تمہیں ملا تو اسے بتانا ضرور کہ ایک شہزاد ناصر تھا جو اس کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے آخری الفاظ پر مسکایا تو لال دانت نظر آئے۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے؟ ہاں، 100 باتوں کی یہی ایک بات ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ تمہارا بہت وقت لے گیا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اٹس اوکے سر، آپ بیٹھے، میں چائے منگواتا ہوں۔ اس نے طلال کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا اسے جانے سے روک رہا تھا، پھر ٹیبل پر رکھا اپنا لائٹر اٹھایا اور جیب میں ڈالا۔ جو بات میں نہیں بتانا چاہتا وہ میں چائے پی کر بھی نہیں بتاؤں گا۔ تم اس نشان کا مطلب خود تلاش کرو، امید ہے تم اسے پہچان جاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے اور طلال کو اس وقت پر افسوس ہوا جب اس نے چائے کی آفر کی تھی۔ آخر اس شاطر شوٹر کی سوچ رکھنے والے انسان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ وہ شہزاد کے جانے کے بعد جلے دل سے دوبارہ اس کاغذ پر وہ نشان بنانے لگا جس کے باعث اس کی چائے ٹھکرا دی گئی تھی۔ آج بروز جمعرات وہ 1 مہینے بعد ڈاکٹر حمزہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بس اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا ہے جس کے بعد میں آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ رات کو کچھ عجیب سا ہوا۔ میں جہاں تھا وہاں نہیں تھا، اور جہاں تھا وہاں مجھے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، سوال یہ ہے کہ میں وہاں کیسے پہنچا؟ وہ انتہائی اضطراب کے عالم میں اپنے دل کی کتھا اسے سنا گیا۔ مجھے پوری تفصیل بتاؤ، تم کہاں تھے، کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں پائے گئے؟ وہ بالکل سیدھے ہو کر قلم سے ٹیبل کی سطح پر رکھتے ہوئے مکمل طور پر حسیات بیدار کر کے اس کی جانب مہوے سماعت ہوئے۔ رات کو میں سونے کو لیٹ گیا تھا 8 بجے۔ کچھ ٹائم بعد آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر نہیں تھا، وہ کسی لڑکی کا گھر تھا، اور میرے لاشعور کے مطابق میں اسے جانتا ہوں۔ ابرہ منیر وہ لڑکی، اس سے شعوری طور پر میں کبھی نہیں ملا، لیکن مجھے ایسا لگا میں اسے بہت بہتر طور پر جانتا ہوں۔ وہ رونے لگی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس کا سر کندھے پر رکھ کر اسے یہ یقین دلاتا رہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ کیوں ہوں، کب سے ہوں، یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں نے خود کو محو سوال پایا تو فوراً وہاں سے چلا آیا، مگر مجھے لگتا ہے میں واقعی بیمار ہوں۔ وہ انتہائی پریشانی سے اپنا مسئلہ انہیں بتا رہا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں رات کو چلنے کی بیماری ہے؟ ڈاکٹر حمزہ کے استفسار پر اس نے نگاہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان کی جانب دکھا۔ مجھے یہی سمجھ میں آیا ہے، لیکن میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ایک کام کریں، آپ اسے مل کر پوچھیں کہ آخر وہ مجھے کیسے جانتی ہے، کیونکہ شعوری طور پر مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ وہ میرے لاشعور میں کب سے ہے۔ نہیں حمید سکندر، تم اس لیے نہیں اس کے گھر پہنچ گئے کیونکہ تمہیں رات کو چلنے کی بیماری ہے، بلکہ تم اس لیے پہنچ گئے کیونکہ تم ایک وقت میں مختلف شخصیات کے زیر اثر رہتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص اس لڑکی کو جانتا ہو اور وہی اس کے پاس تمہیں لے گیا ہو۔ ڈاکٹر حمزہ کی حقیقت افشا کرنے پر وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ لیکن میں کیسے، مطلب مجھے یہ بیماری کیسے؟ وہ اپنا سوال تک مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ غیر منطقی شناخت کی خرابی، اس سے قبل ایک سے زیادہ شخصیتی عارضے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی حالت سمجھی جاتی ہے جو ممکنہ طور پر بہت سے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں ابتدائی بچپن میں شدید صدمے، عام طور پر انتہائی بار بار جسمانی، جنسی یا جذباتی زیادتی شامل ہیں۔ ڈاکٹر حمزہ نے اسے کلیئر کیا۔ تم اگر اس عارضے میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ ہے تمہارا بچپن۔ شاید تبھی سے تم مختلف شخصیات کو خود میں ضم کرنے لگے ہو۔ تمہیں یاد ہے میری فرسٹ ڈے تم ایک مووی دیکھ رہے تھے جو کہ ٹی وی پر چل ہی نہیں رہی تھی؟ حمید نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایکچولی وہ تمہارے بچپن کی پسندیدہ فلم ہے جو تم اپنی یادداشت میں چلاتے رہتے ہو۔
اگر ہم مزید سیشنز کریں تو جلد میں اس بات کا اندازہ لگا لوں گا کہ تمہارے اندر کون کون رہتا ہے۔ اس نے حمیز کو حل کا طریقہ بتایا۔ وہ چند ہمیں سوچوں کا رقص دیکھتا رہا، پھر نگاہیں اٹھائیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر نظریں ملائے باہر کی جانب بڑھا۔ حمیز، حمیز! وہ اسے آوازیں دیتے باہر گئے، لیکن وہ نکل چکا تھا۔ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ حمیز باہر نکلا تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ شام کو لان میں ٹہلتے ہوئے اسے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ سوچے کہ بھور سے نکلنا شاید سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور اس وقت وہ یہی کام کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہر سوچ کے سرے پر ایک اور سوچ ہوتی، اور اس سوچ کے سرے پر ایک اور سوچ۔ اپنا راؤنڈ مکمل کر کے وہ جیسے ہی مڑا، اس کے سامنے امیس کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نظر انہیں دیکھا اور چہرہ موڑ لیا۔ میرے خیال میں حمید سکندر، باپ کو سلام کرنے سے گناہ نہیں ملتا، اور چہرہ دوسری جانب کیوں کر لیا تم نے؟ میری شکل اتنی بری نہیں ہے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اپنے مغرور اور شدید بد دماغ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، جس کے ہاتھ میں موجود کپ میں بھری کافی بالکل اس کی طرح گرم اور جلی ہوئی تھی۔ امیس احمر، آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ باپ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا نام ولدیت کے خانے میں لکھا جائے۔ جس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری ماں کا قاتل تلاش کریں، اور آپ نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، اسی دن میرے اور آپ کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اب جب دھند، مٹی، گرد اور زنگ سب کچھ میرے دل کو آلودہ کر چکا ہے، آپ سے بیزار کر چکا ہے، آپ کے خلاف محاذ بنا چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دن میں ان سب کو جھاڑ کر آپ سے محبت جتانے لگوں؟ امیس نے ان امبر آنکھوں کو دیکھا جو وہ ان کی آنکھوں میں گاڑے ان کے دل کو چھلنی کیے جا رہا تھا۔ ایک دن میں اگر نہیں بدل سکتے خود کو، تو وہ دن مجھے بتاؤ جب تم نے باپ سمجھ کر مجھ سے بات کی ہو، جس دن تم نے مجھے عزت سے، محبت سے ڈیڈ کہا ہو۔ ہر دن کے ساتھ تم فقط بدتمیز ہوئے ہو سکندر۔ تم جانتے ہو ان سب کے باوجود مجھے تم کتنے پیارے ہو۔ تمہاری ایک جھلک مجھے تمام فکروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ وہ شاید آج پہلی بار اسے بتا پا رہے تھے کہ وہ ان کے لیے کیا تھا۔ لان میں چلتی ہوئی ہوا اس کے بالوں کو ڈسٹرب کرتی انہیں اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ سب بتانے کی عمر 6 سال ہوتی ہے امیس صاحب، جب بچہ اپنے والدین کو پہچان رہا ہوتا ہے، اور اس عمر میں میں نے آپ کو خود غرض اور خود میں مگن رہنے والا انسان جانا ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا معصوم بچہ بڑا ہو کر کیا شکل اختیار کر جائے گا، ذہنی مریض بن جائے گا آپ کی بلا سے، یا پھر گلی کا غنڈہ یا انڈر ورلڈ کا ڈان۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب جب سب نیست و نابود ہو چکا، وہ بچہ ایک سانچے میں ڈھل چکا، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی 25 سالہ شخصیت کو چھوڑ کر وہ بندر بن جائے جو انگلیوں پر ناچتا ہے، تو آپ کی بھول ہے۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، زہر آلود لہجہ جس میں ڈوبا ہر لفظ اتنا کڑوا تھا کہ امیس بالکل خاموش ہو گئے۔ سچ کہتے ہو، لیکن اس وقت مجھے لگا تم بہت چھوٹے تھے، پھر وقت نے زخم بھر دیا، وہ گم سے لہجے میں بولے۔ اور آپ بھول گئے، لیکن شاید یہ بھی بھول گئے کہ حمید سکندر بھولا نہیں کرتا۔ اور ایک بات آج آپ کو بتا دوں، صرف 13 سال کی عمر میں اپنی ماں کا بدلہ لے لیا تھا میں نے، اور اب تو اتنے اسرار ہیں کہ کھولنے بیٹھوں تو سالوں گزر جائیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، والدین کی کمی رہتی ہے، اور میں نے تو باپ کے ہوتے ہوئے بغیر باپ کی زندگی یہاں تک گزار دی۔ آج شاید وہ دل کی بھڑاس باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہی ایک غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی تھی کہ وہ بھڑاس نکال دیا کرتا تھا۔ کیا اس کا ازالہ ممکن ہے؟ آس امید پر کیا گیا سوال۔ کس قدر کرب تھا ان الفاظ میں، اور کیسے چیر دیتے ہیں وہ الفاظ جو مرہم تو ہوں، لیکن اس وقت جب زخم بھر جائے۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لگائیں تو کیکٹس، اور جب وہ بڑھ جائے تو آپ ان سے آم کی امید لگا لیں؟ مجھے بتائیں کہ ایسا ممکن ہے؟ کیا آپ اس بات کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آم پا سکتے ہیں؟ نہیں امیس احمد، بالکل نہیں۔ جن کے دل غم سے پھٹ چکے ہوں، ان پر اتنے عمل ہو چکے ہوں کہ وہ سیسا جو دل سے نکلا تھا چٹان جتنا سخت ہو گیا ہو، کیا اس دل کو ایک ضرب میں توڑا جا سکتا ہے؟
وہ تنہائی کے اس دوست و غمخوار تھے جب امیس احمد نے اسے تنہا کیکٹس بننے کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ امیس کو تنہا چھوڑے نیکسی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تنہا نہیں تھا، جو اس کے ساتھ تھے وہ اس کا غم بھلا دیا کرتے تھے۔ 2007 سے ایسی وارداتیں ہونے لگی تھیں اور اس کے بعد سے ہی اس شوٹر کا اتنا چرچا ہوا تھا جس کے بقول شہزاد ناصر کے ایک اچھا انسان تھا۔ طلال نے وہ ساری فائلز منگوا لیں جو کسی بھی طرح اس واقعے سے یا اس شخص سے جوڑی معلوم ہوتی تھیں۔ 2 دن سے وہ مسلسل انہی فائلز پر کام کر رہا تھا۔ دن کب ہوا، رات کب ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، بس کام میں گھسا ہر چیز سے بے نیاز صرف کام کو سلجھا دینا چاہتا تھا۔ ہر ایک کیس کو اسٹڈی کرتے ہوئے وہ اب جا کر فری ہوا تھا، لیکن اب تک وہ ایک بھی ایسا کلیو نہ پا سکا۔ ڈیم اٹ، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بھی چیز یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ کوئی چیز یہ نہیں بتا پا رہی کہ اس کی عمر کیا ہے، وہ کیسا نظر آتا ہے۔ آج تک وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آیا؟ ہو نہ ہو یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ کیس فائلز بنانے والے، کیس کو دیکھنے والے سب لوگ۔ لیکن ایک سوال، اگر یہ سب ملے ہوئے ہیں تو آج تک کوئی اسے دیکھ کیوں نہ سکا؟ وہ اپنی بات کی نفی کرتے دوبارہ فائلوں کو چھاننے لگا اور ایک ایک کر کے اس کے اپنے اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ ڈیم اٹ، یہ تو اور ہی نکلتا آ رہا ہے۔ آفس کے چاروں جانب کاغذات کا ایک ڈھیر جمع تھا اور اس کے چہرے پر پرچھائیوں کا ایک ہجوم جو اس کے اضطراب اور بے چینی کا گواہ بنا ہوا تھا۔ سر، آپ کو کچھ معلوم ہو گیا کیا؟ اس کے اسسٹنٹ جمال نے اسے ساری فائلز جلدی جلدی دیکھتے ہوئے اور چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے جمال۔ وہ قتل کر رہا تھا، ہم لوگوں کو لگا کہ وہ صرف اس لیے لوگوں کا قتل کر رہا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ان کا صرف یہ گناہ نہیں ہے۔ ان فائلز میں 10 ایسے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے کرائم سے ملوث رہے اور کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ کبھی ہاتھ آتے۔ ان میں ایک ڈیوڈ ہے جس کا قتل 2007 میں ہوا، اور اس کے بعد ہی ان تمام لوگوں کی ایک فہرست بنتی چلی گئی۔ لیکن یہ ڈیوڈ کی موت کے قریباً 10 سال بعد شروع ہونے والا کھیل ہے، تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ وہ ڈیوڈ کے وقت 13-14 سال کا تھا تو اب تک وہ 23 سال کا تو ہو چکا ہوگا، یعنی انتہائی شاطر اور اپنے کام میں ماہر۔ اور یہ ساری فہرست ان لوگوں کی ہے جو ہر حال میں مرنے چاہیے تھے۔ اف، وہ سر مسلتا خود کو کوس رہا تھا۔ اس نے کتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ اگر وہ پہلے فائلز کو دیکھ لیتا تو حالات یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تو کیا آپ اسے پکڑ لیں گے؟ جمال کے سوال پر اس نے سخت تیوروں سے اسے دیکھا۔ جمال صاحب، ابھی مجھے صرف ریزن پتہ چلا ہے کہ آخر وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ اس کی شکل اور ایڈریس نہیں ملا کہ جا کر پکڑ لاؤں۔ اس کی ٹیم میں ہوں نا، لیڈرون بھی شامل ہے، اور یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ اس کا دماغ کھلنا شروع ہوا تو کچھ پزل اپنی جگہ پر پڑے، لیکن ابھی تصویر مکمل ہونے میں بہت وقت رہتا تھا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ فضول بکواس کر کے میرا دماغ چاٹنے کے بجائے تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے نامراد؟ تمہیں چاہیے کہ پھلاوا سمیٹ لو یا پھر اس نشان کا مطلب کہیں سے ڈھونڈ لاؤ، جبکہ مجھے پتہ ہے تم اپنی ٹور لگانے کی عادت کے باوجود نہیں کر پاؤ گے۔ وہ سڑے انداز میں اس کی اچھی خاصی عزت کر گیا، جو آگے بڑھ کر اب پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا، کیونکہ واقعی اس نشان کا مطلب پتہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سر، آپ ابرا منیر سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ کام کرتے ہوئے بولا تو ایک جھٹکے سے وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جمال، یہ تو تم نے کمال کی بات کی۔ وہ لڑکی میرے دماغ سے کیوں نکل گئی؟ یہ شخص اس قدر سوار ہو گیا میرے دماغ پر کہ اسے بھول گیا میں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ پھر کب ملنا ہے سر ان سے؟ جمال نے پوچھا۔ ملنا نہیں ہے، نظر رکھنی ہے اس پر، اور یہ کام میں خود کروں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لیڈرون سے اضافت کی جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے پلان کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تمہارے ڈیڈ؟ جیکب نے اندر آنے پر پہلا سوال داغا۔ وہ جواب دیے بغیر ہی کچن کی جانب چلا گیا۔ سکندر اعظم، جیکب نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے، اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھیں تو بندہ برگزیدہ پر آپ کی عین نوازش ہوگی۔ وہ جلے کوڑھے لہجے میں بولا۔ پرسنل بات تھی، کیا ہر بات پر تم لوگوں نے لازمی کان کھڑے کرنے ہوتے ہیں؟ اور برگزیدہ کو میں نے غیر متوقع کرنے میں سیکنڈ نہیں لگانا۔
جو اگر میرا زیادہ دماغ کھایا تو پہلے ہی میں اسٹریس میں ہوں۔ وہ ان دونوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہال میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ جارج اس کے قریب آیا۔ مائی برو، تمہیں اسٹریس پہلے نہیں اب ہونے والا ہے۔ تمہارا پیچھا پڑا کتا سونگھتے سونگھتے تم تک پہنچنے والا ہے۔ معنی خیز انداز میں بیان کرتا وہ اس کی کمر سیدھی کروا گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے ڈائریکٹ جارج سے پوچھا۔ طلال حیدر کی بات کر رہا ہے یہ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہیرو کی طرح وہ پراسرار نشان چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جارج کو ہمیشہ سے اس نشان سے اختلاف تھا جو اس کے گلے کا پھندا بن جاتا۔ میں نہیں جیک، جوش میں چھوڑ کر آتا ہے۔ جارج اس سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بندوق جیکب کے کندھے پر رکھ گیا۔ لیکن اس عدالت میں بری ذمہ ہونا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اچھا، کیا تم بھول گئے کہ جیک کو ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جارج نے قدرے ناقدر شناسی سے دیکھا۔ طلال کے بارے میں بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ وہ اصل سوال کی جانب آیا۔ وہ شخص ابرہ منیر تک پہنچ گیا ہے۔ کل سے اس پر ایک آنکھ رکھنے کی پوری تیاری میں ہے۔ اب میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ پلیز اسٹے اوے فرام ہر۔ جیکب نے اپنی جانب سے ایک راز سے پردہ اٹھایا، لیکن اس کی بے نیازی دیکھ کر دونوں کو حیرت ہوئی۔ مجھے معلوم تھا وہ جائے گا۔ اس کے پاس بندوبست کر لیا ہے میں نے، اور ویسے بھی میں اسے نہیں جانتا۔ ہیں؟ ان دونوں کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ جو تم نے خود کو بدلا ہے، یہ بدلا ہے یا بدلا ہے؟ ابرہ منیر جلد یہ مجھے کہنے آئے گی، جارج اینڈ جیکب، کیونکہ لیڈرون اپنا بدلہ نہیں بھولا کرتا، اور سارے میس کو اس قدر ستھرے انداز میں صاف کروں گا کہ نام و نشان نقش تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لاپرواہی برتتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ ایسا کیا کر آیا تھا وہ، اور ایسا کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں؟ تم بتانا پسند کرو گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کیا ہے تم نے، اور تم اس میس کو کیسے صاف کرو گے؟ یہ سوال جیک کی جانب سے آئے تھے، کیونکہ جارج کو زیادہ بولنا پسند نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے جواب کا انتظار کرتا تھا۔ جارج سے اپنے نشانات مٹوانے کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ مجھے وہ لڑکی زہر لگتی ہے۔ اس نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی، جو 7 سال کی عمر سے کراسنگ جانتا ہے۔ اب جب وہ مجھ تک پہنچے گا تو اسے ڈاکٹر حمزہ بتا دیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اوپر سے اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں اسے ملتا رہا ہوں، سوائے اس ایک ریسٹورنٹ والی ملاقات کے جو ویری فرسٹ ڈے اس سے ہوئی تھی۔ اب میرا ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ میں کہہ دوں گا کہ وہ لڑکی ہیلوسینیشنز کا شکار ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہے جو حقیقی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کے ذہن کی تخلیق ہوتی ہیں۔ وہ آپ کے پانچوں حواس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایسی آواز سنائی دے سکتی ہے جو کمرے میں موجود کوئی بھی شخص نہیں سن سکتا یا نہیں دیکھ سکتا، جو اصلی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے امپریس ہے، یہ بات وہ ویڈیو بتا دے گی۔ اس نے مجھے پہلی ملاقات میں لیڈرون سمجھا، اور اس کے دماغ نے تخلیق کر لیا کہ میں اس سے ملتا ہوں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی تو وہ بھی ختم، اور اس بات کا بھی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ وہ پوسٹ اس نے کیوں کی تھی، کیونکہ ایک عقل کے اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک دماغ سے ہلی لڑکی کو یقیناً ہر جگہ میں ہی نظر آتا ہوں، تو وہاں بھی اس نے گھڑ لیا ہوگا کہ شوٹنگ پوائنٹ پر میں موجود تھا۔ دیٹس آل۔ وہ جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں جارج کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ یہ کچھ زیادہ بڑا بدلہ نہیں ہے ہمیں، تم اسے پاگل ثابت کرو گے؟ وہ ابرو کو سمیٹے اس کے حق میں خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکا۔ بدلہ تو وہی ہوتا ہے نا جو پاگل کر دے، جیسے میری سوتیلی ماں ہو گئی ہے نیم پاگل۔ وہ مسکرایا، ایک اور شکار اور ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ جارج دل سے مان گیا تھا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس سارے ماحول میں ایک چیز میں مماثلت موجود تھی، وہ چاروں ہی دماغوں سے کھیلنے کے عادی تھے۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اسے وقت کا اندازہ تھا، اور وہ جس بات کا انتظار کر رہا تھا ابھی اس کے ہونے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہنے ہوئے لگتا تھا جیسے وہ کہیں جانے کو تیار ہو۔ کف آدھے بازوؤں تک مڑے ہوئے تھے۔ بازو پر بنا ایگل
آج کتنے ہی دنوں بعد جلوہ افروز ہوا تھا۔ ماتھے پر سلوٹوں کے نشان پڑنے لگے تھے۔ 2 انگلیوں کے درمیان دبا سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر گہرا کش لگایا گیا۔ ایک سانس خارج کی جس میں انتظار کی طوالت سے پیش آنے والی جھنجھلاہٹ کو بھی فضا کی نظر کیا گیا تھا۔ چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ اس گھر میں جہاں ہر پرتعیش چیز موجود تھی، ایک چیز کی کمی شدت سے محسوس کی جا سکتی تھی، اور وہ چیز تھی گھڑی۔ وقت گزرنے کا احساس اعصاب پر دباؤ ڈالتا ہے، اور بعض اوقات انتظار کے لمحوں میں وقت گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، جو ڈپریشن اور مائیگرین کی وجہ بنتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر حمزہ نے اناکسی سے گھڑی اتروا لی تھی۔ اس کے موبائل میں بھی کبھی نمبر سیٹ نہ کیا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی جانب چلا گیا۔ کافی بنانے کے لیے پانی کیٹل میں ڈال کر کیٹل کو آن کیا اور ایک گہرا کش لگاتے ہوئے کموڈ سے کافی نکالنے لگا۔ وہ انتظار میں تھا، لیکن ڈپریشن میں بالکل بھی نہیں۔ آج کا دن اس کے لیے انتہائی اہم اور ضروری تھا، جو اسے اس کے مقصد حیات کے قریب لے جانے والا تھا۔ کافی کپ میں انڈیل کر وہ پیندے پر انگلی پھیرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جارج اور جیک بھی آج خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو اس قدر سنجیدہ تھا کہ حمید سکندر لگتا ہی نہ تھا۔ وہ جتنا بھی مصروف ہوتا، کم از کم جارج سے بات ضرور کیا کرتا تھا، لیکن آج جب جارج اور ان سب کو ایک مشن کے لیے اس نے اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تب سے ہی وہ اسی خاموشی کے اثر میں رہتے ہوئے گہری سوچ کی بندشیں خود پر لگا گیا تھا۔ جیکب کو الگ ہی ٹینشن تھی۔ اسے بس کسی کی کھوپڑی کھولنی تھی، وہ بھی جلد۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس نے کسی کو شوٹ نہیں کیا تھا۔ اب بس اسے آرڈر ملنے کی دیر تھی اور وہ اپنا کام کر جاتا۔ سکندر، مجھے تمہارے باس سے سخت چڑ ہونے لگی ہے۔ اس نے بچپن میں کیا وقت کی پابندی کا مضمون نہیں پڑھا تھا؟ بے شک تمہارے گھر میں گھڑی نہ ہو، لیکن میں تمہیں ٹائم بتا سکتا ہوں۔ اگر غلط ہوا تو جو جرمانہ کہوگے ادا کر دوں گا۔ تمہارا بندہ 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے آخر میں فضا میں چھائی خاموشی کو توڑ گیا تھا۔ آخر وہ تھکا تھا اس خاموشی سے کرتے انتظار سے۔ نہیں جیک، وہ لیٹ نہیں ہے۔ اسے ضرور کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہوگا۔ ہمارے کام میں سب سے زیادہ ترجیح وقت کو دی جاتی ہے، اور تم نے بالکل درست کہا۔ وہ 2 گھنٹے 5 منٹ 40 سیکنڈ لیٹ ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر اسے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ اسے سمیٹے بغیر نہیں آئے گا، اس لیے خاموشی سے انتظار کرو۔ وہ وقت کا صحیح حساب بتاتے ہوئے جارج کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ اگر تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ تم اعتماد سے کہہ رہے ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے، تو اس کی مدد کرنے کیوں نہیں جاتے؟ وہ جو لا رہا ہے، اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو کیا تم بھی شکنجے میں نہیں پھنس جاؤ گے؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے، تمہیں اس وقت اپنے ساتھی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آخر ہر برے وقت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ جارج نے ہڈ پیچھے گرا رکھا تھا۔ وہ اور جیک قریب قریب بیٹھے تھے، لیکن ہمی ان سے تھوڑے فاصلے پر پڑی آرام چیئر پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی کے کپ ان تینوں کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ پہلی بات یہ کہ آج تک حمید سکندر کبھی مشکل میں پھنسا ہی نہیں۔ دوسری بات، میرے پاس ہر مسئلے کے اتنے حل موجود ہوتے ہیں جتنے کے مسئلہ پیدا ہونے کے چانسز۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کام میں پھنس جاتا ہے، اسے صرف اور صرف وہ خود یا پھر بنانے والا خدا ہی بچا سکتا ہے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہاں رحم کی کوئی جگہ نہیں۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے کالے مگ سے ایک سپ لیا، جس پر ڈارتھ ویڈر فلاور پینٹ تھے۔ حمید سکندر غور سے دیکھنے پر ہی خطرناک اور خوفناک نظر آتا تھا۔ پراسراریت اس کی اوڑھنے بچھونے میں نظر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد یکدم وہ اٹھا۔ اس کے اٹھنے کے فوراً بعد ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک لفافہ دروازے کے نیچے سے اندر ڈالا گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دروازے کو خالی دیکھ کر جیکی بھاگتے ہوئے ہال میں موجود سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر گیا۔ نظریں دور تک پھینکی مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ منہ بسورتا ہوا واپس نیچے آیا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ وہ تمہیں نظر آ جاتا؟ اب تک تو نہ جانے کن گلیوں میں گم ہو چکا ہوگا۔ جیکی نیچے اترا تو حمید کو کارڈ کھولتے ہوئے دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے اپنے بندے کے کارنامے سنا رہا تھا۔ وہ زخمی تھا حمید، تم نے صحیح کہا تھا، دروازے پر خون کے دھبے ہیں۔ جارج 1 منٹ کے بعد اندر آتے ہوئے بولا۔
اور اس کے باوجود وہ بھوتوں کی طرح غائب ہو گیا۔ جیکی نے سڑا ہوا منہ بنایا۔ اسے واقعی اس شخص کو دیکھنے کا شوق ہوا تھا جس کی تعریف خود حمید سکندر کر رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان دونوں کے قریب آ گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ وہ لفافے کے اندر جھانکنے لگا۔ اس کی شادی کا کارڈ تو ہونے سے رہا جیکی، یہ ایک فضول سوال کیا ہے تم نے؟ جوز اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ تو تم کیا چاہتے ہو جوز، کہ میں ہر وقت بائبل پڑھتا رہوں؟ ایک ادا سے اسے کہہ کر اپنا بدلہ اتارا، جس کے بعد جوز نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ حمید نے برلی ووڈ لفافے سے، جس پر کوئی نام کچھ بھی درج نہیں تھا، اسی کا ہم رنگ کارڈ نکالا جس پر لکھی گئی زبان کم از کم جیکی کے لیے اجنبی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتا اسے پڑھنے لگا اور آخر تنگ آ کر واپس حمید کو پکڑایا۔ گائز، مجھے بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر ہار مانتے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھنے لگا جن کی آنکھوں میں شناسائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جوز اس کے بارے میں؟ سکندر نے لفافہ اس کی جانب کیا۔ ہاں جانتا ہوں، یہ ایٹیوش کیپر کوڈ ورڈز میں بات کی گئی ہے۔ کوڈز کو ڈی کوڈ کرنا ہی تو میرا کام ہے۔ اسے ایک نظر اس کارڈ پر ڈال کر بنایا۔ تو پھر اسے بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سکندر نے لبوں میں سگریٹ دبائی اور لائٹر سے اسے سلگایا۔ کچھ دنوں سے حشمت کی پگڑیاں غائب ہو رہی ہیں۔ دکانداروں کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اڑتا بگلا زمین کو ماپتا جا رہا ہے اور روکنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا پوش ہو گیا ہے۔ ایگل کو نکلنا ہوگا اور گھونسلے کو بچانا ہوگا۔ وہ پڑھ کر سنانے لگا۔ تب تک حمید دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیکی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ بالکل نیسٹڈ قسم کی کوڈنگ ہے جس کی اندر دوبارہ کوڈنگ کی گئی ہے، جوز نے جیکی کو جواب میں کہا۔ ایگزیکٹلی، حمید نے بغیر کسی تردد کے مان لیا۔ تم تبھی اتنے سکون میں تھے کہ اگر وہ لڑکا پکڑا بھی گیا تو سال ایک تو وہ لوگ یہی ڈیکرپٹ کرتے رہتے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے دھپ سے صوفے پر براجمان ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے جیکی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حمید سکندر کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ لڑکا 2 گھنٹے 5 منٹ 40 سیکنڈ لیٹ ہے۔ تم بتاؤ حمید سکندر، تمہاری ٹینشن کی کیا وجہ تھی؟ جوز نے اسے پکڑ لیا تھا، جو اخروٹی خول میں قید آسٹریلین بولوگ کے جیسا سخت ملمہ اوڑھے پھرتا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی فکر تھی۔ آنکھیں موندے وہ چیئر سے سر ٹکا گیا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے کام میں رحم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ حیرت سے آگے ہو کر سوال کر گیا۔ لیکن میرے دل میں ہے جیکی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اعتراف کیا کہ اسے بھی رحم آتا تھا۔ عجیب شخص ہے یہ۔ اب مجھے جوز تم بتاؤ، اس نیسٹڈ کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ کبھی چوچ کھول لیا کرو، ہر وقت گم لگائے رکھتے ہو۔ جوز فقط مسکرایا تھا، کیونکہ اس کوڈ کا مطلب صرف اور صرف ایک بھیجنے والا اور دوسرا حمید سکندر جانتا تھا۔ تم کچھ بتانا پسند کرو گے بیچارے انسان؟ جوز کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر جیکی کی توپوں کا رخ اس کی جانب گھوما۔ Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a thunderbolt. سنٹزو، وہ آہستہ آہستہ بولتا بتانے سے انکاری ہو گیا۔ جیکی، اور تو مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہاں مسٹر ایگل کہیں اڑنے کو تیار ہیں۔ وہ لفافے کو آگ لگاتے ہوئے جیکی کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنے لگا۔ حمید سے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ لمبوں پر سکوت اور آنکھیں بنجر نظر آتی تھیں۔ کوئی تاثر کچھ بھی نہیں تھا ان آنکھوں میں، سوائے ایک رنگ کے جس رنگ کو وہ چھپائے رکھتا تھا، اپنا امبر رنگ، جو اسے دوسروں سے مختلف بنا دیا کرتا تھا۔ غلط جوزی، صرف میں نہیں، ہم سب جا رہے ہیں، کیونکہ حشمت کی پگڑیاں جہاں سے غائب ہوئی ہیں انہیں دوبارہ واپس لانے کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ کتوں کی طرح پیچھے پڑ جانے والوں کی کھوپڑی اڑانے کو اپنا جیکی چاہیے۔ کچھ کو بیوقوف بنانے میں حمزہ مدد کرے گا، اور ایک مینیجر کی حیثیت سے میں تم سب کے ساتھ رہوں گا۔ تم الگورتھم کا اصول جانتے ہو نا، ڈیوائڈ اینڈ کانکر۔ بس ہم بانٹیں گے اور فتح لیں گے۔ سگریٹ کا آخری کش لگاتے ہوئے وہ نوید سنا گیا کہ انہیں اب جلد یہاں سے گم ہو جانا ہے۔ کس دنیا میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس وقت صرف اور صرف حمید سکندر جانتا تھا۔ وہ دونوں تو یہ بھی نہ جان سکے کہ آخر حشمت کی پگڑیاں ہیں کیا۔ شعلہ نہیں جو بجھ جائے آندھی کے ایک ہی جھونکے سے، بجھنے کا سلیقہ آساں ہے
چلنے کا کرنا مشکل ہے۔ کرنے کو رفو کر ہی لیں گے دنیا والے سب زخم اپنے، جو زخم دل انسان پہ لگا اس زخم کا سینا مشکل ہے۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ ابرا کو تو یقین ہی نہ آتا۔ اب حمید سکندر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو حمید کہ اگر ابھی یہاں لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ تم لیڈرون ہو تو یہاں طوفان آ جائے۔ یہ لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم توقع بھی نہیں رکھ سکتے کہ تم اتنے ہمبل اور خوش مزاج انسان ہو۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، کیسے غلطی سے انسان اپنی چاہ کو پا لیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ انسان کو غلطیاں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کھل کر کبھی بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن ہماری روحیں ازل سے ہی باغی ہیں، اور ہم جب کسی باغی کو دیکھتے ہیں تو غیر ارادی طور پر اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں، ہم لوگوں کے فیوریٹس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تم نے نوٹ کیا ہوگا آج کل کی موسٹلی موویز ایسے ہی ہیروز کو پیش کرتی ہیں جو گنگا کو الٹا بہاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری سائیکالوجی ہے۔ یہ سارے لوگ ہماری سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں۔ ایسے میں جب ایک ریئل انسان ہمارے سامنے آتا ہے تو تم لوگوں کا ری ایکشن دیکھ سکتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ کالی سڑک پر چلتی کھل کر اپنی خوش نصیبی کا اظہار کر رہی تھی۔ ابرا، تم جانتی ہو مجھے میرے دوست بیچارہ کہتے ہیں۔ وہ مڑتا اس کے سامنے آیا۔ اس کی نگاہیں مسکرا رہی تھیں۔ شاید اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ آتے جاتے کتنے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے تھے وہ دونوں، جن کی خوبصورتی اور موجودگی آج اس سڑک کو اعزاز بخش رہی تھی۔ ہیں؟ تمہارے دوست بھی ہیں کیا؟ حیرت کے مارے اس نے الٹا سوال پوچھ ڈالا۔ طنز کر رہی ہو؟ ابرو اٹھائے سوال کیا۔ ارے نہیں، مجھے حیرت ہوئی۔ تم جیسے لوگ بہت اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جو خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس نے خود کو کلیئر کرنے کے لیے جواز پیش کیا۔ اچھا، تو تم کہہ رہی ہو کہ میں ایلین ہوں جو پاگل بھی ہے، نفسیاتی مریض بھی ہے؟ وہ بازوبان تھے، آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ آج تو اسے فرصت سے دیکھنے کا موقع مل گیا تھا، جسے ہر وقت دیکھنے کی چاہ اس کے دل میں مچلتی رہتی تھی۔ میں ایسا نہیں بول رہی، میں ایک جنرل سی بات۔ پتہ ہے ابرا، مجھے اب اپنا آپ واقعی بیچارہ لگ رہا ہے، اتنا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے دوست کا منہ چوم لوں جسے مجھے یہ لقب دیا۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا خوش دلی سے بولا۔ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کے ساتھ چمکنے لگتی تھیں، اور یہ تب ہوتا تھا جب ابرا منیر اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ کیوں، بہت پسند آ گیا ہے کیا؟ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کیا گیا سوال اس کی چپتی نگاہوں کے ساتھ پوچھا گیا۔ پسند تو نہیں، موافق آ گیا ہے۔ دیکھو، اب کیا ساری زندگی میں تمہارا نفسیات نامہ سنتا رہوں گا؟ ہر بات مجھے نفسیات کی زبان میں سمجھاؤ گی؟ اس لحاظ سے تو میں بیچارہ ہی ہوا نا۔ اس نے اب جا کر اسے اپنا اصل مسئلہ بتایا تھا، اور اس کے بتاتے ہی طوفان نے بات کو آواز لگا دی تھی۔ ہاں ہو تم بیچارے، دنیا جہاں کو تکنی کا ناچ نچا رکھا ہے تم نے۔ ایک میں اگر تم سے اپنے دل کی 2 باتیں شیئر کر لوں گی تو سارے جہاں کی بیچارگی تمہارے سے۔ اس دوست کا نا تم منہ مت چومو، منہ توڑ دو، کیونکہ وہ اسی لائق ہے۔ غلط فہمیاں ڈال رہے تمہارے سر میں۔ اس کا تنفس تیز چلنے لگا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ اسے پیچھے چھوڑتی سڑک پر آگے کو چل پڑی۔ خزاں کے زرد پتے پیروں تلے اٹھ کر چمرا جاتے تھے۔ ارے بھائی، میری بات تو سنو۔ اپنا کوٹ ہاتھ میں پکڑے وہ دوڑتے ہوئے درمیانی فاصلہ کم کر گیا۔ بات تو سنو میری۔ وہ سڑک پر مڑا، لیکن تب تک وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے جانے دیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں موڑ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ طلال کا اسسٹنٹ جمال ان کا پیچھا کرتے گرے ٹاؤن کی تابناک سڑک پر آ چکے تھے، جسے یہاں کے لوگ روشوں کی سڑک بھی کہتے تھے۔ لیکن دن کے اجالے میں یہ سڑک اپنے دونوں اطراف میں لگے سلسلہ وار درختوں کی وجہ سے گرین شارہ کے نام سے مشہور تھی، جس کا سہانا ماحول کسی کو بھی رومانٹک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ابرا کے ساتھ چلتا ہوا وہ جوان کسی اچھی فیملی کا فرزند نظر آتا تھا۔ اونچا قد، خوبصورت کٹنگ کیے سوجھے بال، کف کے بٹن اچھے سے بند، اور سیل گرے پینٹ اور کلاؤڈی وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا سیل گرے کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا، جو شاید اس نے پہننا تک گوارا نہیں کیا تھا۔
وہ ان سے کچھ قدم دور کان سے موبائل لگائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ایک دو دفعہ تصویر لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ اس ڈائریکشن سے کھڑا ہو جاتا کہ پہچان جانے میں مشکل ہوتی۔ ابرا خوب تیار ہوئی ہوئی تھی۔ دور سے ہی دیکھنے پر وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی، قریب سے تو دل موہ لیتی۔ وہ کبھی مسکرانے لگتے اور کبھی خفگی سے گھورنے لگتی، لیکن زیادہ خفگی ابرا کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ وہ شاید کسی بات پر خفا ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلی تو کمال کے قدم بھی تیز ہو گئے، لیکن اس کے وہاں پہنچنے تک وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ یہ کہاں گئے؟ پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ چاروں جانب دیکھنے لگا، جہاں اب شام کا ملگجا سا اندھیرا چھونے لگا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیدھا چلا گیا۔ کچھ دور تک وہ ایسے ہی دوڑتا رہا، پھر دائیں جانب مڑا۔ آگے پیچھے دیکھتا وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ درخت کے پیچھے سے گرے سوٹ والا شخص باہر نکلا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جماتا گیا۔ کچھ دیر میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں کی حرکت ختم ہو چکی تھی اور اس کا دماغ سوتا چلا گیا۔ وہ جے کے تھا جس نے آج حمید سکندر کو طلال حیدر کے بچھائے جال میں پھنسنے سے بچا لیا تھا۔ حاذق، حاذق! انیس احمد لیونگ روم میں کھڑے قریباً چلائے تھے۔ وہ فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ یس سر۔ حاذق، میں تمہیں 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میری حمید سے میٹنگ کرواؤ۔ ایک کام بولا جاتا ہے وہ بھی تم سے نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے میں اب تمہارے پیر پکڑوں کیا؟ تب لے کر آؤ گے اسے یہاں؟ وہ غصے سے کف اڑاتے اس کی مرمت کر دینا چاہتا تھا۔ سر، میں نے بہت دفعہ ان سے بات کی اور انہیں آپ کے پاس لانا چاہا، لیکن وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ سن کر ہی غصے میں آ جاتے ہیں اور مجھے چلے جانے کو کہہ دیتے ہیں۔ حاذق نے احترام کے ساتھ انہیں وجہ بتا دی۔ ملتا تو مجھ سے پہلے بھی نہیں تھا، تب تو تم اسے لے آتے تھے۔ اب کیا کوئی گٹھ جوڑ ہو گیا تم دونوں کا، جو اتنی محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے کہ ایک دفعہ وہ جو بولے گا وہ تم رٹو طوطے کی طرح آ کر مجھے سنا دو گے؟ وہ سر گرائے کھڑا رہا۔ حاذق، مجھے پتا ہے کہ ایک تم ہی ہو جو اسے کبھی کبھی میرے سامنے لا سکتے ہو۔ اگر تم بھی بہانے لے کر میرے سامنے آن کھڑے ہوگے تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا؟ ہر امید جن پر امید ہو وہی پتے ہوا دینے لگ جائیں تو بندہ کیا کرے؟ تم سمجھتے ہو کہ میں ان سب باتوں سے انجان ہوں جو تم میں اور سکندر کے درمیان ہوتی ہیں؟ وہ سگار سلگاتے ہوئے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئے اور باتوں ہی باتوں میں اپنی اصل بات کی جانب چلے آئے جس کے لیے انہوں نے حاذق کو بلایا تھا۔ حاذق نے نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ جو جادو اس نے تم سے جان چھڑانے کے لیے کر دیا ہے نا حاذق، وہ ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے۔ وہ کسی کو سوری نہیں کہتا۔ اس نے آج تک اپنے باپ تک کو سوری نہیں کہا، لیکن جہاں لوگ شکر سے مر جائیں وہاں وہ زیر استعمال کرنے کا عادی نہیں ہے۔ تم زہریلی باتوں سے نہیں مر رہے تھے۔ اس نے شکر استعمال کر لی اور دیکھو وہ تو کامیاب رہا، ورنہ تمہاری شکر اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں سوری بولتا۔ الفاظ میں چھپا غرور اور تکبر اس کے دل کو چھلنی کیے جا رہا تھا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کچھ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں وہ اصل میں وہ نہیں ہیں۔ جب آپ انہیں جان جائیں گے تو اس کے بعد آپ یہ بھی جان لیں گے کہ وہ کیوں آپ سے دور رہے۔ وہ ادب سے بولتا شاید اسے اشارہ دے رہا تھا۔